रखे तो इस ठंडी में ना रखे कि ऊपर से शबनम गिर रहा हो और नीचे आदमी ठुठुर रहा हो और सारी कुर्सियां तकरीबन खाली हों और जो बैठे हो वो भी सिर्फ इस नियत से बैठे हो कि कभी कभी बीच में शायर साहब आएंगे, शेर पढ़ देंगे, हम वाह वाह कर देंगे, मेरी बात खत्म हो जाएगी। आप मुअतदिल मौसम में प्रोग्राम रखें और अगर जरूरत पड़ भी जाए तो दिन में रखें, रात में ना रखें। देखिए किस कदर शबनम, किस कदर शीत ओस गिर रहा है और उसके नीचे आप हजरात बैठे हुए हैं। इस बीच में आपको क्या पैगाम देना चाहूंगा, बस एक छोटी सी बात मैं कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। आप में से हर एक बड़े हैं, आप थोड़ी देर के लिए अपने बचपने में जाइए तो देखिएगा कि दुनिया बदल चुकी है, समाज बदल चुका है, मुकम्मल तौर पर पूरा निजाम बदल चुका है। पहले क्या था? पहले ये था कि गांव में अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाता था तो उस दिन अगर किसी को सफर करना होता था तो सफर छोड़ देता था। वो ये कहता था कि कैसे मेरे गांव में आज जनाजा की नमाज पढ़ी जाएगी और मैं सफर करूंगा। लेकिन आज इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। पहले ये होता था कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके घर जाना जरूरी समझा जाता था। आज हमको पता भी नहीं चलता कि मेरे गांव का कौन शख्स बीमार है। पहले ये होता था कि अगर गांव में किसी का दामाद आ जाता था तो हर एक ये समझता था कि मेरा दामाद आया है, हर एक ये समझता था कि मेरा मेहमान आया है। आज अगर गांव में किसी का मेहमान आ जाए तो बगल वाले, मोहल्ला वाले उसको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये फलां का दामाद है, ये मेरा दामाद नहीं है। पहले क्या था? पहले ये था कि अगर किसी लड़का की शादी होती थी तो अपने माँ बाप के सामने अपनी बीवी से बात नहीं करता था, अपने माँ बाप के सामने बीवी के पास घर में घुस नहीं जाता था। और आज की हालत यह है कि छोटे छोटे बच्चे जिसके दांत भी अभी सही से जन्मे नहीं है, दूध के दांत भी सही से नहीं टूटे हैं, उसकी शादी होती है और माँ बाप के शर्म का जनाजा निकाल देता है। माँ बाप के सामने, बड़ी बहन के सामने अपनी बीवी से वो मजाक करता है और कहने वाला अगर उसको कहता है तो उसको बेइज्जत कर देता है। पहले ये होता था कि अगर गांव का कोई छोटा बच्चा बदमाशी करता था, शरारत करता था, जुआ खेलता था, ताश खेलता था, गोली खेलता था तो गांव के किसी भी बड़े बुजुर्ग को, गांव के किसी भी बड़े आदमी को एक दो तमाचा मारने का हक होता था। और बच्चे अपने माँ बाप से उतना नहीं डरते थे जितना गांव के बड़े बुजुर्ग से डरा करते थे, अपने माँ बाप से उतना नहीं डरते थे जितना अपने पड़ोसी से डरा करते थे, अपने गांव के मौलवी साहब से, अपने गांव के मास्टर साहब से डरा करते थे। और जब माँ बाप ये देखता था कि किसी शख्स ने मेरे बेटे को मारा है तो मना नहीं करता था, बल्कि कहता था कि चचा दो चार और लगाते थे ताकि आइंदा ये कभी ऐसी बदमाशी नहीं करता। और आज की नौबत यह है कि अगर बच्चा गुटखा खा रहा हो, बच्चा मोबाइल में फुहश किस्म के भोजपुरी गाने सुन रहा हो तो आप उसको टोक नहीं सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। वो बच्चा आपको बेइज्जत तो करेगा ही, उसके माँ बाप आप पर मुकदमा तक कायम कर सकते हैं। ये समाज बदल गया, दुनिया बदल गई, पहले जैसे हालात नहीं रहे, पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। पहले गुर्बत थी, गरीबी थी, लोगों के जेब में पैसा नहीं था, पेट में खाना नहीं था, लेकिन मोहब्बत का आलम यह था कि अगर कोई भाई मुकदमा में फंस जाता था तो हर एक ये समझता था कि मेरा भाई मुकदमा में फंस गया है। अगर गांव का कोई लड़का एक्सीडेंट कर जाता था तो हर एक ये समझता था कि मेरा बेटा एक्सीडेंट किया है। आज नौकरी मिल गई, पैसे आ गए, दौलत आ गई, दस्तरखान सजने लगा, तरह तरह की सब्जियां हमारे सामने आने लगी। लेकिन अगर गांव के 100 मालदार के सामने 2 बेवा औरतों का पेट नहीं भरता है तो हमारी मालदारी पर दुख है। पहले लोग गरीब थे, उसके बावजूद गांव के गरीब का ध्यान रखा जाता था। आज हम मालदार हैं, चौक पर, चौराहों पर अपने दस्तरखान के किस्से सुनाते हैं, चौक चौराहों पर जाकर हम ये बात बोलते हैं कि आज हमारे घर खस्सी बना, आज हमारे घर मछली बनी, आज हमारे घर मुर्ग बना। और गांव का कोई गरीब, गांव का कोई
تو ہماری مالداری تھوکنے کے قابل ہے، ہماری مالداری تھوکنے کے قابل ہے۔ پہلے کیا تھا، اگر گاؤں میں کوئی مولانا صاحب آ جاتے تھے، گاؤں میں کوئی مہمان آ جاتا تھا، تو گھر کی بڑی عورتیں، گھر کی بوڑھی عورتیں بھی بدن داب کر گزرتی تھی، پورے لباس کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ بغل سے گزرتی تھی، پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ بغل سے کوئی خاتون گزری ہے۔ اور آج 14 سال کی لڑکیاں، 15 سال کی لڑکیاں اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر محلے کو سڑانے کا کام کر رہی ہیں، اور آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹوک سکیں۔ میں اس ماں باپ کو بھڑوا کہتا ہوں، میں اس ماں باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں دجوس کہتا ہوں کہ جس کو یہ پتا نہ ہو، سونے سے پہلے یہ معلوم نہ چلے کہ میری بیٹی بستر پر سوئی یا نہیں، میری بیٹی کتنے بجے رات تک جگتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، کس طرح کی بات کرتی ہے، میری بیٹی کی دوست کون کون لڑکی ہے، اس لڑکی کا کریکٹر کیا ہے۔ اگر ماں باپ کو اس بات کا دھیان نہ ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بھڑوا ہے، بھڑوا، دجوس کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی اردو میں آتے ہیں بھڑوا کے۔ آج اگر ہمیں کوئی بھڑوا کہہ دے ہم مرنے اور مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آج اگر ہمیں کوئی بھڑوا کہہ دے ہم مقدمہ اس پر قائم کر دیں گے۔ لیکن نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ میری بیوی کہاں ہے، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری بہن کہاں ہے، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری بیٹی کہاں ہے، یا پتہ چلے اور وہ آنکھ بند کر لیتا ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بھڑوا ہے، بھڑوا، اور جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں پہنچے گی، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں پہنچے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرا کہنا نہیں ہے، آپ کا کہنا نہیں ہے۔ زمانہ بدلا، پہلے جیسے حالات اب نہیں رہے۔ پہلے علم نہیں تھا، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، باہر سے حافظ صاحب کو لا کر تراویح پڑھاتے تھے، سورت تراویح ہوا کرتی تھی۔ گاؤں میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ اگر خط لکھوانا ہوتا تھا تو دوسرے گاؤں میں جاتے تھے، دوسرے محلے میں جاتے تھے۔ باہر سے بیٹا خط بھیجتا تھا تو پڑھوانے کے لیے پریشان رہتے تھے۔ علم نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، لیکن محبت کا عالم یہ تھا، الفت کا عالم یہ تھا، انسیت کا عالم یہ تھا کہ کئی سال گزر جاتے تھے اور مقدمہ نہیں ہوتا تھا، کئی سال بیت جاتے تھے اور لوگ آپس میں لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے۔ آج علم آ گیا، اسکول کھلے، مدرسے کھلے، مکتب کا جال بچھا دیا گیا، جگہ جگہ پڑھنے پڑھانے کا نظام قائم کر دیا گیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم اخلاقی دیوالیاپن کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے علم ہمارے اندر آ رہا ہے ویسے ویسے ہمارے اخلاق بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہی ٹھیک تھا کہ ہم لوگ گیہوں بھون کر کھا لیتے تھے، چاول بھون کر کھا لیتے تھے، ہم لوگ ایک ٹائم پر گزارا کر لیا کرتے تھے، دن میں کھاتے تھے تو پتا نہیں چلتا تھا کہ رات میں کھانا ملے گا یا نہیں، رات میں کھاتے تھے تو دن کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ آج کھانے کی فراوانی ہے، پیسے کی فراوانی ہے، بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ پہلے کا جو اخلاق تھا وہ آج کے لوگوں میں وہ اخلاق نہیں ہے۔ پہلے کے جو حالات تھے وہ حالات آج کے لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ تو علم آ رہا ہے، اخلاق جا رہا ہے، علم آ رہا ہے، ہماری بے قدری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ علم آ رہا ہے، نماز جا رہی ہے، علم آ رہا ہے، روزہ جا رہا ہے، علم آ رہا ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، پوری طرح سے بے حیائی بڑھ رہی ہے، اور اس قدر زنا عام ہو رہا ہے، زنا اس قدر عام ہو رہا ہے کہ مجھے وہ روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سڑک کے کنارے زنا ہوتا رہے گا اور لوگ سڑک پر سے گزر کر جا رہے ہوں گے اور اس کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے بزرگ انسان اس زمانے کا وہ ہوگا جو کہے گا بھائی بغل میں چلے جاؤ، اس ٹال کے پیچھے چلے جاؤ، اس بلڈنگ کے پیچھے چلے جاؤ، جو اتنا صرف کہہ دے
روک نہیں رہا ہے، صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ اس اسکول کے پیچھے چلے جاؤ، وہ اس زمانے کا بزرگ انسان ہوگا۔ ہم اس زمانہ کی طرف بڑھ چکے ہیں، ہم اس زمانے کی طرف بڑھ چکے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا علاج ڈھونڈنا ہے، اس کا علاج میں بتلانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ بیمار کو کہیں کہ آپ کو بخار ہے تو یہ لا حاصل ہے، اس کو تو معلوم ہے کہ مجھے بخار ہے۔ کسی بیمار کو کہیں کہ آپ کو فلاں بیماری ہے تو یہ تو لا حاصل ہے، اس کو تو معلوم ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے علاج چاہیے۔ زمانہ جس قدر تیزی سے بدل رہا ہے، ہمارے حالات جس طرح سے بدل رہے ہیں، ہمارے اخلاق جس طرح سے بگڑ رہے ہیں، ہمارا سماج جس طرح سے سڑ رہا ہے، اس کو سڑنے سے کیسے بچایا جائے، اس کو بجھنے سے کیسے بچایا جائے، ہم پہلے والے دور میں کیسے پہنچے، اس کا علاج دیکھیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سعودی عرب کی حالت کیا تھی، بلکہ پوری دنیا کی حالت کیا تھی؟ کفر و شرک تھا۔ 360 خداؤں کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ چوری عام، زنا عام، شراب عام، سب کچھ عام، لیکن اس کو دور شراب نہیں کہا گیا، اس کو دور زنا نہیں کہا گیا، اس کو دور کفر نہیں کہا گیا، بلکہ اس کو دور جاہلیت کہا گیا کہ یہ جاہلیت کا دور ہے، یہ جاہلیت کا دور ہے، کیونکہ ساری خرابیوں کی جڑ جاہلیت ہے، ساری خرابیوں کی جڑ جاہلیت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم لوگ تو جاہل نہیں ہیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اور آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں تو اخلاق بگڑ رہا ہے، تو پڑھ رہے ہیں اخلاق بگڑ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبل نور میں غار حرا میں اللہ رب العزت کی جانب سے جو فرسٹ میسج آیا، جو پہلا پیغام آیا، پہلی وحی آئی، وہ نماز کے بارے میں نہیں تھی، روزہ کے بارے میں نہیں تھی، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں تھی، حج کے بارے میں نہیں تھی، طلاق کے بارے میں نہیں تھی، نکاح کے بارے میں نہیں تھی، وہ وحی وصیت کے بارے میں نہیں تھی، میراث کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ پہلی وحی، پہلا پیغام اس کائنات کے رب ذوالجلال کی طرف سے آیا تھا۔ اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ گویا کہ اللہ نے اپنے پہلے پیغام میں یہ واضح کر دیا کہ پوری دنیا میں اگر تم انقلاب لانا چاہتے ہو، پوری دنیا میں اگر تم تبدیلی لانا چاہتے ہو، تو وہ پڑھنے کے ذریعے ہوگا، تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے ہوگا۔ یہاں پر میں اسٹیج پر بیٹھے لوگوں کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہاں پر کہا ہے پڑھیے، یہ نہیں کہا کہ کیا پڑھیے، مفعول کا تذکرہ نہیں ہے، آبجیکٹ کا تذکرہ نہیں ہے، سیدھے کہا ہے پڑھیے، مطلب جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھیے۔ اسلام پڑھنے سے نہیں روکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسکول میں پڑھنا حرام ہے، کالج میں پڑھنا حرام ہے۔ ہرگز نہیں، کوئی نہیں یہ کہتا ہے کہ اسکول میں پڑھنا حرام ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ قرآن کہتا پڑھو، جو پڑھنا ہے پڑھو، تم سائنس پڑھو، میڈیکل سائنس پڑھو، بایولوجی پڑھو، جغرافیہ پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، صحابہ کے فرمودات پڑھو، تم IPS آفیسر بنو، IS آفیسر بنو، جج بن جاؤ، عدالت کے اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاؤ، دنیا کے بڑے عہدے تم حاصل کر لو، اسلام اس سے نہیں روکتا ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج ہمارے قوم کو ضرورت ہے کہ ہمارے بچے سول سروس میں آئیں، ہمارے بچے بھی داروغہ بنے، ہمارے بچے بھی جج بنے، ہمارے بچے بھی وکیل بنے، ہمارے بچے بھی SP بنے، ہمارے بچے بھی DM بنے۔ اس سے اسلام نہیں روکتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، لیکن انگریزی کلچر اختیار کرنا حرام ہے، انگریزی تہذیب اختیار کرنا حرام ہے۔ انگریزی کلچر کیا ہے؟ انگریزی کلچر یہ کہ پڑھ کے آئے اور شراب پی رہے، پڑھ کر کے آئے شادی بیاہ میں تلک لے رہے، نقد لے رہے ہیں۔ انگریزی کلچر کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دے رہے ہیں کہ اب ہم اپنی بیوی کے ساتھ رہیں گے، اب ہماری شادی ہو گئی، اب بقیہ زندگی اپنی بیوی کے ساتھ گزاریں گے، ماں باپ کو دوسرے گھر میں داخل کر دیں گے، اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیں گے۔ یہ ہے انگریزی کلچر۔ تو انگریزی کلچر اختیار کرنا حرام ہے،
انگریزی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، اسلام اس سے نہیں روکتا۔ کیسے روکے گا جب کہ قرآن کہتا پڑھو، جو پڑھنا پڑھو، لیکن بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس کی ذات کا صفات کا اقرار کر کے پڑھو، اللہ کی وحدانیت کا، سمدانیت کا، فردانیت کا اقرار کر کے پڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ پڑھو اور دہریے بن جاؤ، پڑھو اور کمیونزم کے شکار ہو جاؤ، پڑھو اور لبرلزم کے شکار ہو جاؤ، بلکہ جو بھی پڑھنا ہے اس اللہ کا اقرار کر کے پڑھو کہ اللہ نے ہمیں 2 آنکھ دیے، 2 کان دیے، دماغ دیا، چلنے والا پاؤں دیا، حرکت کرنے والا ہاتھ دیا۔ اللہ کا چاہے تو ہماری آنکھ کی روشنی چھین لے، اللہ کا چاہے تو دماغ کے معمولی نس کو ہلا دے، ہم پاگل کہلائیں۔ اللہ کا چاہے ہم پر فالج کا اٹیک کر دے، سب کچھ ہوتے ہوئے، موجود ہوتے ہوئے ہم بیکار ہو جائیں۔ اس اللہ کا اقرار کر کے پڑھو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جس ماں باپ نے ہم کو پالا پوسا، خود بھوکے رہ کر ہم کو کھانا کھلایا، گھر میں کوئی اچھا کھانا بنا تو خود لقمہ نہیں لی بلکہ اپنے لال کے منہ میں پہلے ڈالی۔ باپ نے کہا کہ بیٹا میں چائے پینا چھوڑ دوں گا لیکن تیری فیس میں ضرور ادا کروں گا، تم پڑھائی مت چھوڑنا، تم ضرور پڑھنا۔ جس باپ نے بیمار ہونے پر رات کی نیند قربان کر دی ہو، اور جس ماں نے بیمار ہونے پر رو رو کر تکیہ بھگو دیا ہو، جس ماں باپ نے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی ہو، جس ماں باپ نے اپنے بیٹا کو جوان ہوتے ہوئے دیکھ کر خود کو جوان محسوس کیا ہو، جس ماں باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر اس قدر خوشی ہوئی ہو جیسے لگا ہو کہ دنیا بھر کی خوشی اسے مل گئی۔ ماں باپ کی محبت بھری آنکھ زندگی بھر اپنے بیٹوں پر آتی رہی ہو، لیکن اسی ماں باپ کا اگر انتقال ہو، بیٹا باہر نہ ہو، خبر کیا جائے کہ تیرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا آیا دیکھا کہ پورے محلے والے ہمارے گھر کے سامنے جمع ہیں اور میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بہن دیکھو ادھر رو رہی ہے، دیکھو ادھر دادی رو رہی ہے، ادھر دیکھو پڑوسن رو رہی ہے، ادھر دیکھو نانی رو رہی ہے، پورے گھر میں رونے کا ماحول ہے۔ مسجد سے اذان ہوتی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، آج جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، پورے گاؤں والے تیار ہیں کہ آج جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔ مسجد کے امام صاحب کو کہا گیا کہ امام صاحب آج آپ جنازہ کی نماز پڑھائیے گا۔ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کو سفید کپڑے میں لپیٹ دیا گیا ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ مسجد سے تابوت لائی گئی ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ گاؤں والے مل کر ان کو نہلا رہے ہیں، انہیں کفن پہنایا جا رہا ہے، عطر لگائی جا رہی ہے، خوشبو مسلا جا رہا ہے، لوگ کاندھے پر لیتے ہیں، میدان میں پہنچتے ہیں، میت سامنے رکھ دی جاتی ہے، امام صاحب کہتے ہیں سب سیدھی کر لیجئے، لوگ سب سیدھی کرتے ہیں، امام صاحب جنازہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، لوگ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور سب پڑھنے لگتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ امام صاحب دوبارہ کہتے ہیں اللہ اکبر، لوگ پھر اللہ اکبر کہتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام صاحب پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، لوگ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سارے لوگ دعا پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا بیٹا باپ کے جنازے میں، ماں کے جنازے میں پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، اس کو جنازہ کی دعا تک یاد نہیں کہ اپنے ماں باپ کی نماز میں جنازہ کی دعا تک پڑھ سکے۔ میں اس تعلیم کے خلاف ہوں، اس تعلیم کے خلاف کہ جس ماں باپ نے اتنی محبت سے پالا ہو، جس ماں باپ نے ناز و نرم سے پالا ہو، جس ماں باپ نے اپنا لقمہ بیٹے کے منہ میں ڈال دیا ہو، بیمار ہونے پر خود نیند حرام کر لی ہو، اسی باپ کا انتقال ہو رہا ہے، اسی ماں کا انتقال ہو رہا ہے، محلے والے نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں،
لیکن بیٹا کو جنازہ کی دعا تک یاد نہیں، بیٹا کو جنازہ کے درود یاد نہیں، ثنا یاد نہیں کہ باپ کی نماز جنازہ میں دعا پڑھ سکے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کی نماز جنازہ میں ٹوپی بھی وہ دوسروں سے مانگ کر پہنتے ہیں اور رومال بھی دوسرے سے مانگ کر اپنے سر میں لپیٹتے ہیں، وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے کیا کریں؟ بھاڑے کے چند لوگوں کو بلوا کر قرآن خوانی کروا دیے تو سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نے ثواب لوٹ لیا اور میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے، میں پوری خودداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مروجہ طریقہ قرآن خوانی کا جو چل رہا ہے کہ مدرسے سے چند بچوں کو بلوا لیا اور قرآن پڑھوا لیا، اس کو کھانا کھلوا دیا۔ میں جو بھی تقریباً 20-22 سال سے میں مدرسے میں ہوں، میرے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے تھے، تب سے میں مدرسے میں داخل ہو گیا تھا اور ہندوستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھا اور امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کا ایک بڑا ادارہ وہاں میں ہوں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اگر قرآن خوانی کروائیے، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ کیا ثواب ملے گا؟ جب کھانے کے لالچ میں بچے آئیں گے، پیسے کے لالچ میں بچے آئیں گے، جب خود ان کو ثواب نہیں ملے گا تو وہ آپ کے باپ دادا کو ثواب پہنچائیں گے۔ جس درد کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ہم اپنے باپ کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر ہم آج اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، اگر آج ہم اپنے بچوں کو دین کے بارے میں نہیں بتلاتے ہیں تو اپنا انجام سوچئے۔ قیامت کا دن ہوگا، اس کائنات کا رب ذوالجلال پورے جلال میں ہوگا، ایسا لگے گا کہ انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کا بیٹا اللہ کے سامنے آ جائے، آپ کا پوتا اللہ کے سامنے آ جائے اور اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو کیونکہ یہ میرا بے دین بندہ تھا، اس نے میرے دین کو نہیں سمجھا، تو روایت میں آتا ہے کہ وہ بچہ اللہ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اے اللہ اگر میں گناہ کرنے کی وجہ سے، آپ کا نافرمان ہونے کی وجہ سے، چوری کرنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے اگر میں جہنم میں جانے کا مستحق ہوں تو مجھ سے پہلے میرے اس باپ کو جہنم میں ڈال دے، کیونکہ انہوں نے مجھے پیسوں کی مشین تو بنا دیا، پیسہ کمانے والا فیکٹری تو بنا دیا، لیکن آپ کی معرفت سے مجھے دور رکھا، آپ کے بارے میں مجھے نہیں بتلایا، یہ نہیں بتلایا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، یہ نہیں بتلایا کہ رسول کا کیا حکم ہے، تو اگر میں جہنم میں جانے کا مستحق ہوں تو مجھ سے پہلے میرے اس باپ کو جہنم میں ڈال دے، کیونکہ انہوں نے میری فکر نہیں کی۔ میں ایک بار اور کہتا ہوں کہ جس طرح نماز چھوڑنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، روزہ چھوڑنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، ایسے ہی اگر اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم نہ دیں تو اس سے بھی ماں باپ گناہگار ہوتے ہیں۔ میں چھوٹا 2 واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی کشن گنج کے ایک ایم پی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، مولانا اسرار الحق قاسمی، کانگریس کے ایم پی تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ گجرات میں جب زلزلہ آیا تو بہت ساری تنظیمیں وہاں ریلیف لے کر پہنچی، مدد لے کر پہنچی، تو ایک مکتب جہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، قاعدہ بغدادی، نورانی قاعدہ، یسرنا القرآن، جو بھی امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس مکتب میں وہ تنظیم پہنچی اور وہ کٹر ہم لوگوں کے دشمن کی تنظیم، سمجھ جائیے گا کس کی تنظیم ہو، غیر مسلم کی تنظیم۔ اس نے اس مکتب میں جا کر ٹافیاں بچوں کو بانٹنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لالچی ہوتے ہی یہ بچے ٹافی کے، خاص طور سے چاکلیٹ کے، وہ ٹافی لے کر کھانے لگے، بھاگنے لگے، ادھر ادھر آنے جانے لگے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بچوں رکو، تمہارے لیے میں نے شرٹ لایا ہے، میں نے پینٹ لایا ہے، کپڑے لائے ہیں، میں سب کچھ دوں گا تم کو، میں تم کو سب کچھ دوں گا۔ سارے بچے رک گئے، کسی بچے کے ہاتھ میں ٹافی، کسی بچے کے زبان پر ٹافی۔ اس نے کہا کہ بیٹے میں تم کو بہت ساری چیزیں دوں گا، کھلانا دوں گا، کپڑے دوں گا،
ایک بار تم صرف یہ کہہ دو کہ تم مسلمان نہیں ہو، کیونکہ تمہارے باپ دادا پردادا مسلمان ہوئے ہیں. جو ان لوگوں کی سوچ ہے، پڑھتے ہوں گے اخبار میں، نیوز میں، تو سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کنورٹ ہوئے. صحیح بات بھی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم لوگ سیدھے عرب سے تو نہیں آئے ہیں، یقینی طور پر کنورٹ ہوئے ہیں. ہمارے باپ دادا پردادا کوئی نہ کوئی مسلمان ہوئے ہوں گے، ہم اسی کی اولاد ہیں. ڈائریکٹ ہم لوگ عرب سے تو نہیں آئے ہیں. یہ کہنے میں کوئی ڈر بھی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ان بچوں کے کان میں یہ بات پہنچی کہ بیٹے ایک بار یہ کہہ دو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم ہندو ہو، تو بچے نے اپنی زبان پہ رکھی ہوئی ٹافی اور چاکلیٹ کو پھینک دیا اور کہا او ایمان کے دشمنوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ٹافی کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر لوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. یہ 6 سال کا بچہ 7 سال کے بچے کے اندر وہ ایمانی حمیت، یہ ایمانی غیرت کہاں سے آئی؟ یہ اسی دینی تعلیم کی برکت سے آئی کہ اسے مسجد کے امام نے بتلایا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اسی امام صاحب نے اس کو بتلایا تھا کہ تمہارے رسول کا حکم کیا ہے، تمہاری شریعت کا حکم کیا ہے، تمہارے اسلام کا حکم کیا ہے. وہ ایمانی غیرت آئی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ سے چیر دیا گیا لیکن ایمان کا سودا انہوں نے نہیں کیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ریت پر لٹایا گیا، جسم میں سوراخ کر دیا گیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی 20 انگلیاں کاٹ دی گئی لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پشت پر 20,000 کوڑے برسائے گئے لیکن اس نے ایمان کا سودا نہیں کیا. مولانا حسین احمد مدنی پر شٹ وارنٹ کا آرڈر جاری ہوا لیکن اس نے ایمان کا سودا نہیں کیا. مولانا محمود الحسن دیوبندی کو کالا پانی کی سزا دی گئی، انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا. اسی طرح ایک 6 سال کا 7 سال کا بچہ مکتب میں پڑھنے والا، اس سے ایمان کی سودے بازی کی گفتگو ہوئی لیکن یہ بچہ ایمان کا سودا نہیں کیا. یہ اسی بوریا پر بیٹھ کر پڑھانے والے مولوی صاحب کی برکت تھی. میں اس تعلیم کے خلاف ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو بھی تعلیم دینی ہو تعلیم دیجیے، کوئی اس سے آپ کو روکتا نہیں ہے. لیکن اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو اسے سورہ فاتحہ بھی یاد ہوگی. میرا بیٹا انجینئر بنے، خوشی کی بات ہے لیکن اس کو جنازہ کی دعا بھی یاد ہوگی. میرا بیٹا سائنٹسٹ بن رہا ہے اور اچھی بات ہے لیکن اس کو دعائے قنوت بھی یاد ہوگی. ارے کل واللہ یاد نہیں، 10 سورتیں اس کو یاد نہیں، نماز کیا پڑھے گا؟ ایسے ڈاکٹر صاحب 150 سال جیئیں گے، وہ بھی 60 سال جیئیں گے، 70 سال جیئیں گے. اور جو لوگ مدرسے میں پڑھ کر کم تنخواہ پر، کم پیسے پر خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی 60 سال 70 سال جیئیں گے. اس کے بعد ایک وہ دور شروع ہوگا کہ ایک کرتا پجامہ ٹوپی اور مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ، میں ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوا تھا جب نبی کو آئے ہوئے 14 سال ہو چکے تھے. میں نے نبی کو دیکھا نہیں، میں نے کسی صحابی کو دیکھا نہیں. میں ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا کہ لوگ بے دین تھے، ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہماری داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے، ہمارے کرتا پجامہ کا مذاق اڑاتے تھے، ہم کو ملا کہہ کر چڑھاتے تھے، کٹ ملا کہہ کر چڑھاتے تھے. لیکن اے اللہ، میں نے آپ کی کتاب سے میں نے سودا نہیں کیا. اس زمانے میں بھی میں نے آپ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. اس زمانے میں بھی میں نے زمین کے نیچے قبر اور آسمان کے اوپر محشر کی بات کرتے رہے جبکہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. اے اللہ مجھے بخش دے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے بخش دے. ایک واقعہ میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک شخص تھا کہ جو بہت گنہگار تھا، بڑا گنہگار تھا. اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی. مرنے سے کچھ پہلے اس کی بیوی حاملہ تھی. اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ یہ بچہ جو تیرے پیٹ میں ہے جب یہ نکل جائے، پیدا ہو جائے تو اس کو دینی تعلیم دینا. یہ مر گیا، بچہ جوان ہوا، 3-4 سال کا جب ہو گیا تو مولوی صاحب کے پاس گیا. مولوی صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ. بچے توتلی زبان میں پڑھنا شروع کیے، بسم اللہ فی الرحمن. بچوں نے بھی کہا فی الرحمن. جیسے پڑھتا ہے بچہ ویسے ہی اپنا اٹک کر پڑھنے لگا. روایت میں آتا ہے کہ اس کے باپ پر عذاب ہو رہا تھا،
فرشتے کو حکم دیا کہ اس کا عذاب بند کر دو. فرشتوں نے پوچھا اللہ کیوں؟ تو اللہ نے کہا کہ جس کا بیٹا رحمان اور رحیم کی گیت گاتا ہو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے باپ کو آگ کی عذاب دوں. میری غیرت کے گوارا